अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि रियासत, अवाम और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके क्या फ़राइज़ होते हैं और उनको क्या ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, जबकि अवामी नुमाइंदों को इलेक्शन जिताकर कौमी असम्बली तक पहुँचा देते हैं। नाजरीन, ये भी जानते हैं कि जो हकीकी सियासत है उसका मतलब क्या है और जो पाकिस्तान बनने से जो हकीकी सियासत थी जिसके नतीजे में हमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मिला और पाकिस्तान बनने के बाद हमारे ऐसे हकीकी सियासतदान भी आए जिन्होंने असल सियासत को खिदमत के तौर पर किया और मुल्क को कौमी इदारे दिए, मुल्क को आइन दिया, मुल्क को एटमी ताकत दी, मुल्क को रोड दिए और बहुत सारा ऐसा जो बुनियादी चीज़ें थी मुल्क को ज़रूरत थी वो फराहम किया। लेकिन आज के जो सियासतदान हैं उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने अवाम को क्या दिया और क्या वो हकीकी सियासत को खिदमत के तौर पर करते हैं? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा परवेज़ अख्तर कियानी साहब, जो कि सीनियर सियासतदान है और मुल्क की जो सियासत है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच पिंडी न्यूज़ वालों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि असल में रियासत क्या होती है, अवाम के क्या फ़र्ज़ होते हैं और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके क्या फ़र्ज़ होते हैं और असल हकीकी जो सियासत है उसके भी मायने बताइएगा वो कि सियासत का मतलब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, आप आए। देखें, रियासत तो मुमलिकत जो है इसको रियासत कहते हैं और ये जो इसको बाद लोग ये भी कहते हैं रियासत जो हमारी माँ है, इसकी हिफाजत अवाम का भी अदारों का भी है, फ़र्ज़ है कि वो करें। अदारे जो हैं वो रियासत मातहत हैं, कोई भी अदारा हो आप समझते हैं, तो उनको सब ने खिदमत करनी है रियासत की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। तो बाद में बात करूँ। बाकी सियासत जो है वो सियासत तो असल में एक बहुत बड़ी इबादत है अगर की जाए। सियासत मकसद ये नहीं है कि झूठ फ्रॉड, सियासत है अवाम की खिदमत करना, ठीक है। इसलिए मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। बाकी तो अपने मामलात बहुत होते हैं। सियासत में आके आप जब इक़्तिदार में आते हैं या मतलब इख्तियारात मिलते हैं तो फिर अवाम की खिदमत यहाँ सियासत के अंदर रह के बहुत ज़्यादा की जा सकती है। बजाय आप NGO भी हैं, सारा कोई ट्रस्ट लोगों ने बनाए हुए हैं, वो तो लिमिटेड होता है। तो सियासत में आप पूरे पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। एक तो ये है। बाकी और आपने कहा था जमहूरियत है, सियासत है। नहीं, रियासत क्या है और जो लोग हैं अवाम है वो रियासत से यही तवक्को रखते हैं कि रियासत का काम है अवाम के हकूक़ का ख्याल रखना, मुआशरे में अमन अमान कायम रखना। लेकिन जो लोग हैं, लेकिन रियासत को भी एक तवक्को है ना कि लोग उसके साथ कितना तावन करते हैं। वो तो लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि वो रियासत के साथ कैसा तावन करें। ऐसे ही है, ज़्यादातर ये होता है जो सियासी रहनुमा है उन पर तनकीद होती है, ज़ाहिर करनी चाहिए, हमें सुननी चाहिए, तनकीद सुननी चाहिए, पर फार्म हमने करना है। जो पब्लिक है या अवाम है उनके बहुत सारे फ़राइज़ हैं, वो भी तो कुछ करें। यानी आप करप्शन कहते हैं फर्ज को, ऊपर नैब वाले पकड़ते हैं तो वो सियासतदानों को पकड़ते हैं। आप कहीं भी जाएँ, कचहरी जाएँ, तहसील में जाएँ, किसी जगह भी जाएँ, बहुत ज़्यादा करप्शन है लो लेवल पे और उसमें अवाम इन्वॉल्व है। सीधी बात है, हमें तो तजर्बा है, अवाम से रब्ता भी करते हैं। तो अवाम का भी फ़र्ज़ है कि रियासत के साथ भलाई करें, इसकी खिदमत करें और छोटे छोटे मामला जो हैं वो कोर्ट कचहरी में ना ले के जाएँ। आपस में एक जरगा सिस्टम और बरादरी सिस्टम होता है, उसमें बैठें तो काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं अवाम के भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही कराए, खुद लोगों को चाहिए कि एक तो मैं यही कहूँगा लंबा हो जाए काम, बड़ों की इज़्ज़त करें। अवाम के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। बड़ों की जब इज़्ज़त करेंगे, पहले था हमारे दौर में देखा, बड़ों से मुराद इदारों की, नो अदारों के नहीं, अदारों की तो मजबूरन करनी पड़ेगी, ठीक है, वो तो कानून लागू करते हैं। अभी SHO साहब हैं, SP साहब हैं या कोई कुछ है, उधर तो आपको मजबूर हैं। मैं कह रहा हूँ देही इलाके में या जहाँ जहाँ आबादी है, शहरी लोग जो हैं, अवाम जो है,
وہ اپنے جو بزرگ ہیں بڑے بڑے مینز یہ نہیں کہ عہدے سے، ٹھیک ہے، عمر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اپنا والد صاحب ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں بڑے، ان کی عزت کریں. ٹھیک. جب ان کی عزت کریں گے تب بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اچھا سر، آپ نے الیکشن بھی لڑے، الیکشن لڑوائے بھی، اور الیکشن مہم میں آپ نے شرکت بھی کی. اب یہ بتا دیں کہ جب عوام نمائندوں کو جتا کر پارلیمنٹ میں پہنچاتی ہیں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، تو آگے جو نو منتخب نمائندے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ عوام کو جو انہوں نے ان کو حق دیا، جو حقوق دیا، جو مسائل تھے وہاں تک انہوں نے پہنچایا، آگے ان کی کیا ذمہ داری ہے واپس عوام کو ان کا حقوق دلانا؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو عوامی نمائندے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا کام وہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے عوام کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں کامیاب کریں اور ہم انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی میکسیمم مسائل جو حل کرنے کی کوشش کریں گے. مسائل سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف گلی بنانا، مسائل بہت سارے ہیں. لیجسلیشن کرتے ہیں، وہ ایسا قانون بنائیں تاکہ ادارے عوام کی خدمت کریں اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ دباؤ میں رہیں، رشوت دیں. ان چیزوں کو ختم کرنا عوامی نمائندوں کا کام ہے. اس میں قانون سازی ہوتی ہے، قانون بنائیں، بیسک کام یہ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے جابز دینا، باقی صاف پانی مہیا کرنا، صحت کے معاملات ہیں، یہ ان کی فرائض میں ہے، وہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہی ہے کہ وہ قانون سازی کریں، ایسا قانون بنائیں جس میں عوام کو ریلیف ملے. ٹھیک ہے، ہر جگہ جائیں تو یہ نہیں کہ وہ بیچاروں کو دھکے لگے. عوام بھی وہ مظلوم ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کمزور ہوتے ہیں نا. طاقتور تو ہیں ادارے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو یہ پولیٹیشین ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، تو ان کو یہ چاہیے ایسا قانون بنائے تاکہ ان کو ریلیف ملے اور اچھے باعزت طریقے سے ان کا کام ہو. اچھا سر، آپ نے مسائل کی بات کی ہے، عوامی مسائل کی بات کی ہے. عوام تو نمائندوں کو اسمبلیوں میں پہنچا دیتے ہیں جتا کر، الیکشن جتا کر. جب نمائندے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ پھر عوام کے حقوق کو، عوام کے مسائل کو بھول جاتے ہیں. یعنی کہ وہ سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں. آگے جو اسمبلی میں پہنچتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی آگے مسائل ہوتے ہیں، قانونی مسائل ہوتے ہیں یا بجٹ کے مسائل ہوتے ہیں جو عوام کے مسائل ہیں جوں کہ تو ہی رہتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ویسے مسائل تو ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ان کو اپنے مسائل ہیں، وہ اس میں شک نہیں ہے. وہ فیس کرتے ہیں، عوام تو نہیں فیس کرتی وہ. لیکن عوام کے جو مسائل ہیں پرائرٹی ان کو دینی چاہیے، مسائل حل کریں. جتنی بھی وہ کرتے بھی ہیں، چھوٹے موٹے کام تو ہو رہے ہیں. لیکن میں نے ایک بنیادی چیز کہی نا، قانون سازی ایسی کریں تاکہ عوام کو کسی MNA MP کے پاس جانا ہی نہ پڑے. قانون سازی کس نے کرنی ہے؟ عوامی نمائندوں نے جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھیجا ہے نا ہم نے. جی جی، بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ ایسا قانون بنے تاکہ ہمیں تحفظ ملے، ٹھیک ہے، پاکستان سکیور ہو، سارا کچھ ہو. تو وہ بنیاد ہے، اس میں بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. چونکہ وہ اگر کسی ادارے میں جاتے ہیں، قانون بنا ہوا ہے، تو وہ ادارہ ان کو کچھ ریلیف دے گا اور سنے گا. تو اتنا ہی ہے. اچھا پرویز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بات کی ہے کہ جو سیاست ہے حقیقی معنوں میں عبادت ہے. پاکستان بننے سے پہلے، یعنی 1947 سے پہلے جو ہماری سیاسی قیادت تھی، انہوں نے حقیقی معنوں میں سیاست کو عبادت سمجھ کر کیا، سیاست کو عوامی خدمت سمجھ کر کیا. اس کے نتیجے میں ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ملا. جی ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد ہمارے بہت سارے ایسے لیڈر آئے، جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا، جس نے قومی ادارے بنائے. قومی ادارے بنائے، ملک کو ترقی کی طرف لے کے گئے. اور بھی بہت سارے ایسے لیڈر ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کو پرووائڈ کیا، پاکستانی عوام کی خدمت کی. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو سیاسی قائدین تھے اور جو آج کے سیاسی قائدین ہیں، ان میں آپ کیا فرق پا رہے ہیں؟ آج کل کی جو سیاست ہے وہ ساری ٹوٹلی الزامات، جھوٹ، فراڈ، جتنا آپ بول سکتے ہیں بولے. ان قائدین نے حقیقی سیاست کی، آج کیوں نہیں حقیقی سیاست کا؟ ہسٹری دیکھیں، بینگ مسلم ہم ظاہر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان کی بات کریں، ایک مسلم کنٹری ہے، اس کی بات کریں گے تو ہمیں دکھ ہی ہوتا ہے. مجھے خود ہسٹری پڑھ کے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں شروع سے ایسے ہو رہے ہیں.
جہاں تک سیاستدان تھے جو 1947 سے پہلے پاکستان جنہوں نے بنایا، کوئی شک نہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اردو بھی نہیں بول سکتے، لوگ اتنے پبلک تھی، ان جو بھی بولتے کہتے یہ ٹھیک کہہ رہے، ٹرسٹ تھا، اعتماد تھا، باقی کچھ نہیں تھا۔ اور پاکستان بنانے میں بتاتا ہوں، لیڈر تو ہوتا ہے، اس کا نام آتا ہے، لیکن عوام نہیں۔ اچھا سر، میں آپ کی بات سوری کاٹوں گا، جی، جس وقت پاکستان بن رہا تھا یا بننے کے بعد آپ کی عمر کتنی تھی؟ پیدا ہوئے تھے یا بعد میں پاکستان بنے؟ مطلب بنتے ہوئے ترقی پاتے، وہ تھوڑی سی ہسٹری اپنی بتائے کہ آپ نے کیسے پلتے پھولتے دیکھا پاکستان؟ سر ایسے ہے کہ میں نے تو ظاہر ہے تھوڑی تعلیم بھی ہے، پڑھتے ہیں، ہسٹری تو پڑھنی چاہیے پاکستان کی، لیکن آپ نے دیکھا بھی؟ میں نے نہیں دیکھا، نہیں، پاکستان بننے کے بعد میں دیکھا نا، بعد میں دیکھا کچھ، لیکن وہ شعور میں آیا، کہیں 70 کے قریب شعور میں آیا، پہلے تو نہیں تھے اتنا، پتہ نہیں، تو بچے اسکولوں میں کالجوں میں جا رہے۔ جی جی، تو میں کہتا ہوں کہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک کریڈٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو لینگویج نہیں جانتے تھے، ابھی کہتے ہیں جو انگلش نہیں بول سکتا، اردو نہیں بول سکتا، یہ وہ لیڈر، وہ کچھ بھی نہیں، الحمدللہ سیدھے سادے مسلمان تھے، انہوں نے کام کیا، ایک دنیا میں واحد ملک جو کہ اسلام کے نام پہ مرز وجود میں آیا۔ تو لیکن ایک مجھے ہے کہ آئین سازی نہیں ہوئی، پرانے جو سیاستدان تھے۔ اچھا اچھا، آپ بتائیں مجھے، آئین دیکھیں، جب آپ گھر بھی بنا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، نقشہ پاس کراتے ہیں، پھر مٹیریل لاتے ہیں، اینٹیں، سریا، سیمنٹ، پاکستان بن رہا ہے، ریزولوشن پاس ہوگی، ٹھیک ہے کہ بنے گا پاکستان، الحمدللہ بڑا زور لگایا، لیکن ایک ٹیم اگر ہوتی جو آئین بناتے ہیں، انڈیا نے آئین بنا لیا 48 میں، مطلب پاکستان اور ان کے آپس میں معاملات چل رہے تھے تو ان کا آئین بنا ہوا تھا، انہوں نے بنا لیا تھا، ہمارا 73 میں جا کے بنتا ہے، 73 میں بنتا ہے نا، یہ پرابلم ہے نا۔ جی 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 بالکل، وہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں اتنی ساڑیاں چینج نہیں کرتی جتنے پاکستان کے وزیر اعظم چینج ہوتے ہیں، وجہ ہمارا آئین ہی نہیں تھا، جو آیا بیٹھ گیا، دوسرے اٹھا دیا، کوئی قانون۔ اب پھٹو شہید ہی ہم کہیں گے، کیونکہ ان کو عدالتی مرڈر ہوا ہے، میں تو کہتا ہوں انہوں نے آئین بنایا اور متفقہ آئین بنایا، سب پارٹیاں ہر شامل ہوئی، اور اس کے بعد آپ لائن پہ ٹریپ پہ چلے، آئین ہے تو چلیں گے نا، گھر میں بھی اگر قانون نہیں ہے تو بچے جو مرضی کریں، والد مرضی، ایسے نہیں ہوتا، ادھر ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو وہ تھوڑی سی رہ گئی، میں بھی نیا ملک تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن ادھر بیٹھ گیا انڈیا میں گورنر جب بن کے، ہم خود بنے، تو اس میں اس نے اس کو سنبھالا، اور اس میں کافی سارے ڈسپیوٹ آ گئے۔ گرداسپور ابھی 100% مسلم کا یہ ہے، بارڈر کے سامنے، اس کو دے دیا کیونکہ وہ ادھر تھا نا۔ اسی طرح اس نے حیدرآباد کو تقسیم کر دیا۔ تو وہ شروع سے میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ ابھی پولیٹیشین کریں، ابھی جو پولیٹیشین ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپس میں جو ذاتی اختلافات ہیں ان کو سیاسی اختلافات بنا کر کے اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ سیاست دان ہے، سیاست پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ جی الحمدللہ، لیکن میں تھوڑی سی نیگیٹو پوائنٹ دوں گا، ابھی جو سیاست دان ہیں، ابھی جو ملک کی حالت بنی ہوئی ہے سیاسی، ایک دوسرے پہ الزامات، ایک دوسرے کو سزائیں، وہ فلانے نے یہ کر دیا، ہم نے نہیں کیا، 5 سال الیکشن مہم ہوتی ہے، 5 سال پورے ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو 5 سال تو کیا 5 دہائیاں گزر گئی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہیں ہوتا، اس کی وجوہات ہیں، دیکھیں سیاستدان جو ہے اس نے آئندہ بھی الیکشن میں آنا ہوتا ہے، ہر پارٹی خواہش ہوتی ہے ہم حکومت میں آئیں، حکومت کریں، وعدے وعید بھی کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن جب بھی اقتدار میں آ جاتے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ عوام تو قریب دیکھ رہے ہیں ریلیف ملے گا ہمیں، کچھ مہنگائی کم ہوگی، فلاں ہوگا، فلاں جابز ملیں گے، لیکن پولیٹیشین آپس میں جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جب لڑتے ہیں تو وہ ترقی نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ کہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، اچھا کام کرے تب اسے آبجیکشن کریں، اپوزیشن جو بیٹھ جائے گی۔ باقی بیرونی دنیا میں دیکھیں نا، بیرونی دنیا میں یہ ہے کہ اس کو کنٹینیوٹی رہتی ہے، ایک آیا وعدے کیے، اس نے کام کیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ الیکشن میں وہ ہار گیا، دوسرا آئے گا تو اس سے آگے شروع کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس پروجیکٹ کو ختم نہیں کرتا۔ ہمارے تو کراس لگا دیتے بھائی یہ نہیں اس کا کیا تھا،
میاں نواز شریف زرداری صاحب نے کیا تھا، عمران صاحب نے کیا تھا، جو بھی ہے جس کی حکومت آئی تو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہ سب سے بڑا نقصان ہے ملک کا، اور یہ نقصان ان کے آپس میں اختلافات جو ہیں اس کی وجہ سے ہے. عوام کا قصور نہیں ہے. عوام تو دیکھ رہے ہیں بیچارے، کوئی بھی کرے، کوئی پارٹی بھی ہو ہمارے لیے کوئی کام کر جائے، جابز دے، انڈسٹریز لگائے، مطلب وہ نہیں، کچھ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہی ہے اختلافات، جو آپس میں ان کے اختلافات ہیں. اچھا سر، آپ نے آپس کے اختلافات کی بات کی. اختلاف جو ہیں وہ تو برقرار ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو 14 سال سزا ہوگی، بشرا کو 14 سال سزا ہوگی. ہم قومی اس کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ان کے ان سزا کی وجہ سے پاکستان کی ترقی رکی. ابھی جو اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، ایک مطلب ترقیاتی کاموں پہ تو اتنا بات کی نہیں جا رہی، جتنا یہ ہے کہ بس اس کو سزا دلاؤ، اندر کراؤ، اپنے 5 سال آگے گزارو اور 5 سال کے لیے ایفرٹ کرو. اس چکر میں جو قومی معیشت ہے، جو قومی معیشت ہماری کمزور ہے یا ترقی نہیں کر رہی، یا ملک ترقی نہیں کر رہا، سیاست دان بذات خود ترقی کرتا جا رہا، لیکن ملک کی ترقی کو اس نے عدم توجہ کا شکار ہو چکی ہے. تو اس چکر میں آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں، ملک کی جو اکانومی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بہتر ہو گئی ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 14 سال جیل ہوئی ہے، پنشمنٹ جو بھی ہوتا ہے عدالت نے کر دی. انہیں عدالت نے کیا ہے نا، اس میں ہمارا کوئی کسی لیڈر کا کام نہیں ہے، وہ عدالتی فیصلے. پھر آپ نے فرمایا نا، تو وہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو 7 سال ہوئی ہے، 14 نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، میرا جو علم ہے، میں غلط ہوں، ان کو 7 سال ہوئی ہے. لیکن وہ عدالتی معاملات ہیں، کسی پارٹی کے تعلق نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے جو ان کی آپس میں نیگوسیشن ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. یہی راستہ ہوتا ہے، آپ مذاکرات کریں، بات کریں، تب بات بنے گی نا. جب آپ بالکل نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، نہیں بولتا ان سے، وہ فضول قسم باتیں، وہ اچھی نہیں ہے، وہ ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں. ادھر نئے جلسے یہ وہ ٹھیک ہے کریں، حق بنتا ہے، لیکن اس سے آپ دیکھیں ایک دن میں کتنا نقصان ہے پاکستان کا. کاروبار بند ہو جاتا ہے، ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. بہرحال وہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن سیاستدان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، حکومت جو بھی ہو نا اس نے کوشش کرنی ہے. میرے خیال میں میں شاید غلط ہوں، میری اپنی ایک رائے ہے کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جا رہا ہے، لیکن اس کو جانے دے. کتنا کریں گے؟ بہت نواب شہباز شریف صاحب ہیں، سال گزر گیا، 3-4 سال اور رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں مطلب ان کا جو مقصد تھا عمران خان کو سزا دلانا، وہ اس میں تو وہ کامیاب ہو گئے. نہیں ان کا کوئی مقصد میرے خیال میں نہیں ایک بات ہے نا سر، سیاسی بات کر رہے ہیں نا. سر وہ کیس تو حکومت ہی کرتی ہے، سیاسی بات تو تھی نا، کیس تو حکومت کرتی ہے، یہ بتا دوں. ٹھیک ہے، جج صاحبان تو نہیں کیس کرتے کسی پہ. ٹھیک ہو، کیس جب کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، پھر آگے وہ ایویڈنس پیش کرتے ہیں، دوسرا اپنا سارا کرتے ہیں، لیکن آخر میں کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس کو ابھی بھی اپیل کریں ہائی کورٹ میں کریں، وہ میرے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہو، ہم نے یہی کرنا ہے. کہ وہ عدالتوں کے ماتحت ہیں، عدالتیں ایک ادارہ ہے پاکستان کا. اور یہ ذوالفقار بھٹو صاحب نے جو آئین بنایا تھا نا، یقین کریں میں سوچتا ہوں اس کی ویژن دیکھیں اس بندے نے کیا کچھ نہیں ڈالا اس میں. ٹھیک ہے، کورٹس کو اختیارات دیے، باقی جو ادارے ان کو اختیارات دیے، وہ اپنی ایک لمٹ کر دی کہ آپ نے یہاں تک رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی بھی جج، ایک مثال دیتا ہوں، کسی پہ ایف آئی آر نہیں کر سکتا، یہ قانون میں نا. لیکن ایک محرر کر دیتا ہے جھوٹی ایف آئی آر. محرر کی ڈیوٹی ہے نا سر، وہ آئین میں لکھا ہوا نا، پولیس کا سسٹم ہے نا. ٹھیک ہے، محرر ہی کرے گا، جھوٹی گواہی اس کو ڈی سی نہیں کر سکتا. جھوٹی گواہی سچی گواہی تو عوام دیں گی نا، وہ تو اختیار اس کے پاس ہے، لیکن اختیار اس کے پاس ہے. ایف آئی آر اسی نے کاٹنی ہے، ایس پی بھی نہیں کاٹ سکتا. ٹھیک ہے، اسی ادارے کا. جی، یہ آئین ہی ہے. ٹھیک ہے، جو 73 میں بنایا، اس میں اتنے پیار ہے کہ عوام کو بڑا اچھا ہے دیا. لیکن آگے جو ادارے ہیں اپنا اختیارات غلط استعمال کر رہے ہیں، تو وہ آئین کی غلطی ہے. ٹائم اب پروگرام باتیں تو بہت ساری ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے پروگرام کا. جی جی، آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی. پاکستان بننے کے بعد ایک بچے کی ماں نے تھا، جی جی، اور انہوں نے
قومی ادارے بھی بنائے، جی جی، ملک کو سٹرونگ بھی کیا، ایٹمی طاقت بھی بنایا۔ آج کی جو حکومت ہے وہ قومی اداروں کو پرائیویٹائزیشن کرنا چاہ رہی ہے، نجکاری کرنا چاہ رہی ہے۔ جی جی، ایک بھٹو نے ادارے بنائے، آج کی حکومت ان کو بیچنا چاہ رہی ہے یا پرائیویٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ کیا یہ لوگوں کے ساتھ، ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یا وہ بنایا ہوا اثاثہ؟ میں ایک بات کروں کہ میں اس طرح نہیں کروں گا کہ بالکل آپ کو پتہ چلے کہ بھٹو صاحب کا وہ ہے کیا، ہم نے پاکستانی بات کرنی ہے۔ بھٹو صاحب نے آئین جو بنایا نا، یہ ایٹم بم سے بڑا ہے۔ ایٹم بم بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان کو بھٹو صاحب لے کے آئے تھے، وہ لمبی کہانی جی، وہ پرسنل چلی جائے گی بھٹو صاحب نے کیا کیا۔ لیکن قومی اداروں کی بات، قومی ادارے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بھی ایئر کرافٹ بیچ رہے ہیں آج کل، پتہ ہے آپ کو؟ کیا یہ ہو گیا؟ یہ ایئر کرافٹ، فائٹنگ ایئر کرافٹ دنیا آپ سے خرید رہی ہے۔ پہلے ہم مانگتے تھے امریکہ فرانس سے، ابھی کامرا جو پروجیکٹ ہے PAC کامرا اس کو بولتے ہیں، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنیاد رکھی تھی۔ آج آپ جناب ایئر کرافٹ بیچ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے بہت ساری کام کیے۔ اسی طرح محمد نواز شریف صاحب بھی کیے۔ GHQ کی سر بنیاد بھی میرے خیال بھٹو صاحب نے رکھی۔ وہ ایسے ہی ہے، وہ تو ادارے بنائے نا سارے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب آئین بن گیا نا، ٹھیک ہے، آپ آئین کو دیکھیں تو GHQ بھی آتا ہے، سپریم کورٹ بھی آتی ہے، یہ کو لوور کورٹس بھی آتے ہیں، پولیس بھی آتی ہے، تھانہ کچہری، سارا اس میں لکھا ہے۔ تو آپ نے کہا نا کہ اختیارات SHO کو ہے کہ FIR دے، ٹھیک ہے، اس کا سینئر جو ہے نا SP DSP IG بھی وہ FIR نہیں دے سکتا، کیونکہ آئین کے مطابق یہی دے گا۔ سر اب جو قومی ادارے ہیں، قومی اداروں کو بھٹو نے بنایا، اب جو موجودہ حکومتیں ہیں یا جو ہیں وہ ان کو پرائیویٹ کرنے کے اچھا، چکر جو میں پرائیویزیشن بات کریں دیکھیں، ان کی اداروں کو نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے، اداروں کو نہیں بیچ سکتا کوئی بھی، آئین میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو بزنس ہے، اکانومی آپ کی ٹھیک کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں، پرائیویٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں، ملکوں میں ہے جس میں گورنمنٹ پاس ہے ہی کچھ نہیں، سارا پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، میں بھی کام کر رہا ہوں ایک ہی، تو اس میں کمپٹیشن میرا اور آپ کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں پبلک کو یا کلائنٹس کو ریلیف دوں گا، یار میرا زیادہ چلے کام، تو وہ اس میں برائی نہیں ہے، لیکن کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی کو دے رہے ہیں، PIA دے رہے ہیں، ریلوے دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کک بیک لے کے سائڈ مار جائیں، دوسری حکومت پھر روتی رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ادارے موجود ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی وزیر اعظم صاحب بھی ہیں یا گورنر صاحب بھی ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں ان کے پیچھے بالکل ادارے کھڑے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ سینئر ہے لیکن ان کو ٹائم پہ پکڑتے ہیں، نظر چاروں طرف ہیں ان کی۔ چاروں طرف ہے، تو وہ پرائیویٹ کرنے میں میرے خیال میں اتنا وارج نہیں اچھا ہے۔ سر، شارٹ کٹ جواب دیجیے کہ آپ سینئر سیاستدان، ابھی سیاست پہ بھی آپ پاکستان کی سیاست کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ابھی کیا جو آنے والے باقی جو سال ہیں پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، یا وہی آپ نے بات کی کہ پھر نیکسٹ آنے والی حکومت ان کو ہی الزام تراشی دے گی؟ پاکستان کی کتنی ترقی دیکھ رہے ہیں 3.5 سال میں یا 4 سال؟ ابھی تو خیر سال بھی نہیں ہوا، 4 سال، 3-4 سال رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ترقی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی بات ہے، تو گھر میں امن ہو، لڑائی جھگڑا آپس میں نہ ہو، تو دنیا آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی کرے گی، دنیا ادھر آئے گی۔ آ رہے ہیں، خوبصورت ملک ہے آپ کا، بہت آ رہے ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں، وہ آ رہے ہیں۔ یہ جو بنا ہوا ہے سی پیک والا مسئلہ، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن امن ہونا چاہیے۔ آپ دہشت گردی کو ختم کریں، ٹیررزم ختم ہوگی۔ ابھی چائنی، وہ ہمارا بہترین دوست ہے، اس کے بندے 5-7 ایسے انجینئر مار دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو رکنا ہے ہم نے۔ یقین کریں، آپ جیسا ملک کو نہیں، میں کافی دنیا دیکھی ہے، امریکہ، فرانس بھی گیا ہوں، انگلینڈ بھی گیا ہوں، لیکن آپ جیسا ملک کہیں بھی نہیں دیکھا۔ نہیں، بالکل حقیقت بات ہے۔ اس میں ڈیزرٹ بھی ہے، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں، اور ہر قسم کا فروٹ اس میں ہے، ہر قسم کا اناج اس میں ہے۔ آپ چلے جائیں، فرض سعودیہ چلے جائیں، وہ تیل کی وجہ سے چل رہا ہے نا، جی، باقی ان کو یہ اناج وغیرہ نہیں، امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک ہے
قید کیوں نہیں آتا، یا اللہ معاف کرے وہ وقت نہ آئے میں نہ دیکھوں یہ موریتانیہ کشتی اس میں جائے نا، کشتیاں تو ڈوبتی ہیں، چلو یہ لالچ جاتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں، لیکن ان ملکوں کو دیکھیں نا افریقہ میں، ان کے بچوں کے ربز دیکھیں نا ایسے باہر یہ جو نظر آتی ہیں پسلیاں، ربز کہتے ہیں، بھوک سے، کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں. یہاں بھوکے کیوں نہیں مارے؟ ہر بندہ کھانا کھا رہا ہے، ہر بندہ فروٹ کھا رہا ہے، گھر میں 4 پودے لگا لو آپ کا فروٹ کافی ہے، زمین اچھی ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کو اور عوام کو ہدایت دے، آمین. کیونکہ جب مل کے نہیں چلیں گے، لڑائیاں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. ابھی کہ آپ کسی فاض کپیل پارٹی کے ہیں، وہ بھائی صاحب جناب وہ نون کے ہیں، اس میں کیا عرض ہے؟ سر بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ سینئر سیاستدان ہے، اور جو سینئر سیاستدان ہوتا ہے نا وہ صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ملکی مفادات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ملکی سیاست کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ملک کے اداروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. تو ناظرین ہمارے جو سینئر سیاستدان انہوں نے بتایا کہ باقی جو 4 سال ہیں اس میں پاکستان کی ترقی ہو سکتی ہے اگر آپس کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے. تو وہ وقت دور نہیں ہے، پاکستان میں ہر طرح کی نعمت ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں غذائی اجناس سے مال و مال کیا ہے. اس کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.